खुदावंद यसु मसीह के लातब्दील और बुजुर्ग नाम में एक बार फिर मैं शहाना सिस्टर एस्टर सरवर के साथ आपकी खिदमत में मिरातुन्निसा में हाजिर हूँ। जिस तरह नाजरीन आपका फीडबैक हमें वक्तन फ़वक्तन मिलता है, इसके लिए एक बार फिर मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से आपकी निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने कीमती वक्त में से वक्त निकालते हैं और हमें अपनी कीमती आरा से हमें नवाजते हैं। इसके लिए एक बार फिर मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज भी उसी हवाले से सिलसिला वही है, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं ताकि आप जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल नॉलेज आप तक पहुंचाई जाए कि आखिर मौसीकी है क्या, इबादत में मौसीकी का शामिल होना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में सीखेंगे इस प्रोग्राम में। नाजरीन, कहा जाता है कि रोना और गाना सबको आता है। सब मुस्कुरा रहे होंगे मेरी इस बात से। बहुत ही पुरानी बात, बहुत ही पुराना जुमला एक बार फिर आपसे कहा गया। मैं भी मुस्कुरा रही थी जब इस जुमले को लिख रही थी। गाने के लिए हमें उस्तादों की ज़रूरत पड़ती है, रोने के लिए नहीं पड़ती। मगर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़माने क़दीम में जब किसी घर में मैयत हो जाती थी तो पेशावर रोने वालियों को बुलाया जाता था ताकि वो बाकायदा तौर पर रोना और वैन करना, इस तरह के अल्फाज कहे जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से वो उस इवेंट में, उस मैयत वाले ख़ानदान में रोती थी और मातम करती थी। हमारे पंजाब में भी अगर कहीं पर मातम हो जाता है तो वहाँ पर जब वैन करने वालियाँ या पेशावर रोने वालियों को मदऊ किया जाता है, बुलाया जाता है, तब जब वो रो रही होती हैं तो दूसरे ख़ानदानों को, जो वहाँ से गुज़र रहे होते थे, रहने वाले होते थे, उनको पता चल जाता था कि यहाँ पर मैयत हुई है या ये गमज़दा ख़ानदान है। अभी भी कई ख़ानदानों में, कबीलों में, घरानों में जो पुरानी रिवाजें चली आ रही हैं, जिसे वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें भी अभी भी बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें इन ख़वातीन को बुलाया जाता है और इस तरह से वो तरतीब दिया जाता है। और वो जब रोती हैं तो सिंपली नहीं रोती, बल्कि एक लय के साथ और सुर के साथ, अल्फाजों के साथ वो रोना और इस तरह से वो उस काम को बाकायदा तौर पर करती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाकायदा ट्रेंड होती हैं, उन्हें तरबियत दी जाती है कि इस तरह और इस तरीके से आपको रोना है और इस तरह के अल्फाज अदा करने हैं। अगर नाज़रीन रोने के लिए तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है तो गाने के लिए क्यों नहीं, मौसीकी के लिए तरबियत याफ्ता होना भी मैं कहूँगी ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ सिस्टर एस्टर हमसे शेयर करेंगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हम उनसे शेयर करवाना चाहेंगे ताकि मेरे तमाम नाजरीन मौसीकी के हवाले से, खुसूसन मसीही इबादत में मौसीकी के हवाले से हम आज इस प्रोग्राम में सीखेंगे। और यहाँ पर मैं एक मशहूर यूनानी मुफक्किर का, जो अरस्तु जिनका नाम था, उनका एक कौल जो है वो कहना ज़रूरी समझती हूँ कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जिसको सुनने से सुकून मिलता है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि इबादत करने से दिल को सुकून मिलता है? क्यों ना मौसीकी से ही दिल को सुकून और रूह को तसल्ली दे ली जाए? लगता है बहुत सारे सवाल आपके जहनों में इस वक्त जागे होंगे। ये भी सीखेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि क्या मौसीकी रूह की ग़िज़ा है या इबादत से भी दिल को सुकून मिलता है। आए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सिस्टर एस्टर को सलाम पेश करते हैं पूरी टीम की जानिब से। आपको भी, आपकी भी खुदावंद यसु मसीह में सलामती हो। सिस्टर, जिस तरह आपने काफ़ी लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ कहना चाहिए। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल ही करती चलूँ। टॉपिक मसीही इबादत का तरीक़ेकार और मौसीकी, ये आज का हमारा टॉपिक है। आप इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि मसीही इबादत का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए? खुदाए बुज़ुर्गो बरतर मावराए इदराक है और इंसानी सोच से इस कदर बुलंद है कि उससे किसी को कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में बयान किया जा चुका है कि इबादत बुनियादी तौर पर खुदावंद रब्बुल फ़ौज की तरफ से पेशकदमी है, जिसमें उसने बनी नौ इंसान को ये मुकाशफा अता किया कि वो उसकी ज़ात को समझे और उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक उसके साथ राब्ता रखे और मुलाकात करें। खुदा के साथ जो भी इबादत हम करते हैं, हर मज़हब में
عبادت کا جو بھی طریقہ ہے وہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کا خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ہے، جس میں اگر میں مسیحی عبادت کی بات کروں تو ہم ایمان، شکر گزاری اور فرما برداری کے ذریعے سے اپنی عبادت میں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا کے دیے گئے تحفے یا نعمتیں ہی وہ سب کچھ ہے جو خدا کی عبادت کے لیے انسان کو ابھارتی ہیں۔ بائبل کے خدا نے خود ہی اپنی مخلوق سے اپنے تعلق کا آغاز کیا، اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تواریخ پڑھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے خود ہی مختلف عہود اپنے لوگوں کے ساتھ باندھے، اور انہی عہود میں ہی ان کو عبادت کا طریقہ کار بھی مختلف جگہوں پر بتایا۔ اور خدا نے ان حوالوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ بات خدا نے انسانوں پر نہیں چھوڑی کہ وہ اس خدائے واحد اور بزرگ و برتر کی عبادت اپنے طریقے سے کریں، تو خدا نے اپنی عبادت کرنے کا طریقہ بھی خود ہی انسانوں کو بتایا، اور خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی عبادت کے لیے اچھا کیا ہے اور انسان کس طرح سے اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ لہٰذا خداوند نے سب سے پہلے یہ تفصیل موسیٰ کو بتائی۔ چونکہ بنیادی طور پر ہم مسیحی ایمان کی بات کریں گے، جی بالکل، تو اس وجہ سے میں حوالہ جات یا جو بھی میں واقعات بیان کروں گی تو وہ کتاب مقدس یعنی بائبل بالکل مقدس میں بالکل سے ہی ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پہل کی جانے والی عبادت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کتاب مقدس کی دوسری کتاب خروج جو ہے اس کا دوسرا حصہ اس عبادت کی تفصیل پر ہے، یعنی خیمہ اجتماع جہاں پہلی عبادت گاہ خدا نے بنوائی وہ کیسی ہونی چاہیے تھی، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تھی، اور پورا عبادتی انتظام خدا نے حضرت موسیٰ کو بتایا، اور اس کی یہ تفصیل تقریباً دوسرا حصہ جو 25ویں باب سے 31ویں باب تک چلتا ہے وہ پوری تفصیل اس میں درج ہے۔ اب رہی بات عبادتی طریقے کی، تو کلیسیائی جو عالم دین ہیں جماعتی عبادت کو مکالمے کے طور پر خدا کے ساتھ بات چیت تصور کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ انسانی گفتگو، انسانی آرٹ یا موسیقی جو ہیں وہ عبادت اور خدا کے ساتھ رابطے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ پرستش میں ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں، ہم دعائیں گاتے بھی ہیں، خدا کے ہمارے لیے کیے گئے کاموں کو دہراتے بھی ہیں، اور اپنے لیے کیے گئے کاموں کے لیے خدا کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم عبادت میں ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اور کلام پاک کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ کوئی بھی جب پاسٹر میسج دیتے ہیں تو ہم عموماً وہ یہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جب تک ہم پرستش کرتے رہے ہم خدا سے کلام کرتے رہے، خدا سے باتیں کرتے رہے، اور اب ہماری باری ہے ہم سنیں اور خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کلام ہو۔ تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تبلیغ سنتے ہیں، اس میں پرستش کے لیے بلاہٹ، کلام پاک کی تلاوت، ایمان کا عقیدہ اور دعائے برکات شامل ہوتی ہیں۔ گیتوں، تخلیقی کاموں، یہ جو گیت ہم گاتے ہیں عبادت کے دوران یہ بھی ایک طرح کا تخلیقی کام ہے، تو تخلیقی کاموں کے ذریعے سے، گواہیوں کے ذریعے سے، دعائے برکات کے ذریعے سے، اور خیر سگالی کے جو الفاظ خدا کا خادم عبادت کے اختتام پر استعمال کرتا ہے، ان سب کے ذریعے سے خدا ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں اپنی محبت کی یقین دہانی کراتا ہے۔ تو پرستش و عبادت کے دوران ہم خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں اور خدا اپنے کلام کے ذریعے سے ہم سے باتیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مختصر سا خاکہ ہے مسیحی عبادت کا۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، موسیقی کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جس طرح انسانی جسم کی نشوونما کے لیے خوراک ضروری ہے، اسی طرح انسانی روح کی جلا کے لیے موسیقی ضروری ہے۔ جیسا آپ نے بیان کیا ارسطو کا قول کہ موسیقی روح کی غذا ہے۔ اب جب ہم اس بارے میں بات کریں گے تو ہم یقیناً سیکھیں گے کہ ارسطو نے یہ قول کیوں کہا تھا۔ بنی نوع انسان کو خدا نے مختلف فنون لطیفہ بخشے ہیں، جن میں موسیقی، شاعری، مجسمہ سازی اور مصوری وغیرہ شامل ہیں، اور انسان کے شعور کی یہ پرواز ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اس تخلیقی صلاحیت کو جو خدا نے اسے بخشی ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم موسیقی کی بات کریں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بہت ہی گھمبیر سوال ہے، اس کے بارے میں ابھی تک بھی ہم نہیں جان پائے ہیں،
لیکن جب ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے تو ہم جان پائیں گے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیونکہ مختلف مذاہب میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے مختلف دیوتاؤں، اپنے اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے کہ موسیقی کیا ہے۔ اردو زبان میں مستعمل لفظ موسیقی عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ صنف کے لحاظ سے مؤنث ہے۔ اس کا مطلب ہے گانا بجانا یا راگ کا علم۔ انگریزی زبان میں اس کا مطلب ہے ہم آہنگی، علم موسیقی، آواز کے ذریعے جذبات کا اظہار، اور جبکہ یونانی زبان میں لفظ سمفونیا کا مطلب ساؤنڈنگ ٹوگیدر، یعنی آوازوں کو ملا کر گانا یا اکٹھے آواز ملانا ہے۔ ایک خیال کے مطابق موسیقی لفظ موسیقی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہوا کو گرا لگانا یا آگ کے شعلوں کو اکٹھا کرنا۔ اب اگر اس کی تعریف بیان کی جائے تو بہت سارے لوگ صرف گانے اور بجانے کو ہی موسیقی کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں گانا بجانا اور رقص کرنا یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موسیقی اپنے احساسات و جذبات کا اظہار ہے۔ تو یہ تینوں ہی اصطلاحات جو ہم تعریف کے طور پر کہہ سکتے ہیں، ان تینوں کے ذریعے ہی گا کر بھی انسان اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے، بجا کر بھی کرتا ہے، اور رقص کر کے بھی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو رقاص یا سازندے ہوتے ہیں، اگر کبھی وہ کسی تکلیف میں، کسی دکھ یا پریشانی میں مبتلا ہوں تو وہ اس اپنے ساز کو یا رقص کر کے اپنا کتھارسس کرتے ہیں، اپنا جو غم و غصہ ہے اس کو فیلنگز کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ چیمبرز ڈکشنری کے مطابق موسیقی کی جو تعریف ہے، سر اور تال کے ذریعے آواز پیدا کرنے کا فن جس میں سازوں کے ذریعے گا کر اپنے جذبات و نظریات کو دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے تو موسیقی جنم لیتی ہے۔ جبکہ میری ہوپر موسیقی کی تعریف یوں بیان کرتی ہے کہ انسان کا فطری انداز بیاں جو عموماً غنائیہ گفتگو سے شروع ہوتا ہوا سازوں کے ساتھ مل جاتا ہے، تب اسے سنگیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب الفاظ اور ساز مل جاتے ہیں تو سنگیت جو ہے وہ تخلیق پاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اکثر عام اصطلاح یہی ہے کہ آواز اور ساز کا مل جانا سنگیت کہلاتا ہے۔ موسیقی کی ابتدا کیسے ہوئی یا اس کے ساتھ سر کیسے مرتب ہوئے، ان کا جواب زندگی کے کئی دوسرے لا حل شدہ مسائل کی طرح سے ہے کہ اس کے بارے میں ابھی تک بھی کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کہاں سے ترتیب پائے، کس نے ان کو یہ ترتیب دی ہے۔ اور از سنہ قدیم سے لے کر از سنہ وسطیٰ تک، یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تو آپ پلیز ہمارے ناظرین یعنی کو سن قدیم سے لے کر جی سن وسطیٰ تک، قرون وسطیٰ کا جو دور ہے 15ویں صدی تک کا دور، اس وقت تک حضر انسان ان اساطیر کے ذریعے سے موسیقی کی ابتدا کی تلاش میں رہے۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ آواز ہی موسیقی کا آغاز ہے، آواز کے بغیر سنگیت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ تو سنگیت کی مختلف تعریفوں میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آواز اس کا منبع ہے اور آواز ہی موسیقی کی جان ہے۔ الفاظ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ بھی الفاظ ہی ہیں، سازوں سے جو بھی آواز نکلتی ہے تو وہ موسیقی کا درجہ رکھتی ہے۔ تاہم اس میں اتار اور چڑھاؤ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کئی سر دھیمے ہوتے ہیں، کئی اونچے سر ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے اگر ہم اپنے مشرقی موسیقی کی بات کریں تو کئی طرح کے راگ راگنیاں ترتیب دی گئی ہیں جنہیں دن اور رات کے مختلف اوقات میں گایا جاتا ہے، ان کے دھیمے اور تیز سر ہونے کی بنیاد پر۔ جی بالکل ایسے ہی۔ مغربی علاقے اور مشرق میں بالخصوص چین، عرب، ایران اور ہندوستان کے علاقہ جات موسیقی کے بڑے حلقہ سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی بر صغیر یا ایشیا اگر ہم بات کریں، جیسے میں نے پہلے کہا، تو ایشیا کا جو علاقہ ہے وہ زیادہ تر موسیقی کے بڑے حلقے سمجھے جاتے ہیں۔ یونانی سمجھتے ہیں کہ فیثاغورس کی ایجاد ہے، موسیقی کی ابتدا کی اب میں بات کروں گی، تو یونانی سمجھتے ہیں کہ یہ فیثاغورس کی ایجاد ہے، لیکن ایرانی اسے اوسطا سے بھی پہلے کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔ اور چینیوں کے نزدیک ان کے ہاں موسیقی 2000 کاف میم سے قبل سے چلی آ رہی ہے، اور یہ چین میں ایک فن کے طور پر رائج ہے۔ ہندو قوم اس سے رگ وید کے زمانے سے ملاتی ہے،
اور ثبوت کے طور پر رگ وید کے ان بھجنوں کو پیش کرتی ہے جن میں موسیقی کے اصول و ضوابط، سر اور تال کے بارے میں مختلف طرح کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ان تمام اقوام نے ان کو اساطیر سے ملایا، یعنی دیوی دیوتاؤں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا ہے، اور موسیقی کی ابتدا کو تخلیق کی عمل کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اب جب تخلیقی عمل کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی تخلیقی عمل ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ آواز کے بغیر موسیقی کا تصور نہیں ہے، تو میں ایک رائٹر کی الفاظ کوٹ کرنا چاہوں گی۔ ہلڈیگرڈ آف بینگن اس امر میں یوں فرماتے ہیں، کلمہ ادا کیا گیا اور تمام مخلوق وجود میں آئی، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس کی پہلی کتاب میں کہ ابتدا میں کلام تھا اور خدا نے جب کلمہ ادا کیا تو سب چیزیں تخلیق ہوئیں۔ تو اسی بات کو لے کر انہوں نے کہا کہ کلمہ ادا کیا گیا اور تمام مخلوق وجود میں آئی، اس لحاظ سے خدا اور کلمہ ایک ہیں۔ جیسے ہی کلمہ کی آواز آئی، اس کی گونج نے سب اشیاء کو پیدا کیا اور زندگی بخشی۔ یہ ہلڈیگرڈ آف بینجن کا کہنا ہے۔ تو یہ بالکل ببلیکل بات ہے، بائبل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی، خدا نے کہا کہ آسمان زمین کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے تو ویسا ہی ہو گیا۔ جو کچھ خدا نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے وہ ہوتا چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آواز تخلیق بن گئی، وہ آواز یا وہ کلمہ، وہ الفاظ جو خدا کے منہ سے ادا ہوئے وہ تخلیق بن گئی۔ ہندو مذہب بھی موسیقی کا ماخذ اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہی مانتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور دیوی سرسوتی سنگیت کی ملکہ تصور کی جاتی ہے۔ کلاسیکی موسیقی کو انہوں نے 4 فنون یا نظاموں کے تحت مختلف کیٹیگریز میں رکھا ہے، اور ان کیٹیگریز کو اپنے دیوتاؤں سے منسوب کیا ہے۔ سب سے پہلے آدم مت، جسے وہ شمشیر مت یا شو مت بھی کہتے ہیں، مسلمان اس کو حضرت آدم بھی کہتے ہیں، اور ہندو اس کو شیو جی بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ پہلا ہے آدم مت، جو 4 فنون انہوں نے نظام رکھے ہیں موسیقی کے۔ ہندو دیومالائی کہانیوں کے مطابق یہ دنیا کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے انسان تھے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے۔ پھر ہے بھر مت، یہ ایک ایسے سادھو یا دیوتا سے منسوب ہے جو صاحب کرامات مانے جاتے تھے، مختلف طرح کے ان کے پاس جادو کہہ سکتے ہیں آپ کہ مختلف طرح کے جادو ان کے پاس تھے۔ اب اس کے بعد ہیں کلنات مت یا کرشن مت، کو کرشن مہاراج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کچھ جو پرانے ہندو ہیں، یہ جو نام میں پہلے نام بولتی ہوں اور اس کے بعد دوسرا نام بولتی ہوں، تو یہ پرانے نام ہیں اور موجودہ نام دونوں ہی جی ہیں۔ بالکل اچھا ہے، ہمارے ناظرین کو ساری ڈیٹیل ملنی چاہیے جو بالکل ہی ناواقف ہیں یقیناً آج کے پروگرام سے، کیونکہ میں بھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، حالانکہ تھوڑی سی نالج ہے موسیقی کی، مگر آج میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ خداوند آپ کے وسیلے مجھے بھی اور میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو آج بہت کچھ سکھانے کو ہے۔ جی پلیز۔ جی، تو کرشن مہاراج کو وہ کلنات مت کے نام سے پرانے ہندو کہتے ہیں، اور کرشن مہاراج آج کے دور میں۔ ان کے بارے میں منسوب ہے کہ دریا میں سے اپنی گیند نکالتے ہوئے یہ سانپوں کے سروں کے درمیان سے بآسانی گزر جاتے تھے۔ اور آخر میں ہے ہنومت، جسے ہنومان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور جو ہندو دیومالائی کہانیوں میں رام چندر اور راون کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے، جو رام لیلا عام الفاظ میں آج کل استعمال کی جاتی ہے۔ تو دور جدید میں بھی مختلف علماء موسیقی کی ابتدا پر غور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی تسلی بخش جواب حاصل نہیں کر پائے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی تک بھی ہمیں موسیقی کے بارے میں کوئی بھی واضح اور مکمل تشریح سامنے نہیں آتی کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، لیکن یہ ایک امر مسلم ہے کہ ایک سادہ سے دہقانی گیت سے لے کر ایک پیچیدہ منضبط یعنی ترتیب دی گئی دھن جو ہے وہ موسیقی کے تمام اقلیم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یوں تو ہر معاشرے میں ہی موسیقی کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے بیان کیا کہ سادہ دہقانی گیت بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو فوک میوزک الگ ہوتا ہے، پاپ میوزک الگ ہوتا ہے جو آج کل زیادہ کامن ہے، اور قوالی ایک الگ اس کی قسم ہے، اسی طرح سے نظم ہے، گیت ہے یا گانا ہے، تو یہ مختلف صنف ہیں جو موسیقی میں استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو جو یہ مختلف سطحیں میں نے بیان کی ہیں، یہ ہر ایک دور، ہر ایک وقت کی یادگار ہوا کرتی تھی۔
جیسے کہ پیدائش کے وقت پہ، شادی کے وقت پہ، فصل کی کٹائی کے وقت پر، بوائی کے وقت پر، اور جدائی کے وقت پر بھی، کہ جب فیملیز ایک دوسرے سے الگ ہوتی تھی تو یا تہواروں کے لحاظ سے بھی لوریاں ہوتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کی ابتدا کے ساتھ سے ہی چلی آ رہی ہیں. اب مقبول عام جو نغمات موسیقی ہیں ہمارے ہاں، ان میں مختلف طرح کے آلات استعمال ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے مغربی کلاسیکی یا مختلف اصناف کی موسیقی وجود میں آتی ہے. یہ سب چیزیں موسیقی کے ہی زمرے میں آتی ہیں. اب جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں کہ موسیقی کی ابتدا جب ہم بائبل سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوئی، عہد عتیق کے بغور مطالعہ سے ہم پر یہ بھید کھلتا ہے کہ موسیقی دراصل خدا کی ذات کا حصہ ہے. خدا بذات خود موسیقار اور گلوکار ہے، اور عہد عتیق میں اس کے ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں. کبھی کبھی خدا کے روح کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایسی مہارت کا منبع ہے جس سے گیت اور موسیقی ترتیب دی جاتی ہے. لہٰذا موسیقی کو الہام اور نعمتوں کا معیار بھی سمجھا جاتا ہے. اسی وجہ سے اگر میں یہ کہوں کہ موسیقی الہی نعمت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود موسیقار ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو یہ نعمت کے طور پر موسیقی کی ترتیب یا دھنیں ترتیب دیتا ہے. داؤد نبی اپنے آپ کو خداوند کا ممسوح اور شیریں نغمہ ساز کہتا ہے. کیونکہ خود خدا موسیقار ہے، تو بائبل مقدس خدا کے بارے میں براہ راست ہمیں بہت سارے ایسے حوالے بیان کرتی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا گیتوں کو ترتیب دینے والا اور الہی حکمت بخشنے والا خدا ہے. زبور 40 میں حضرت داؤد دعویٰ کرتے ہیں، اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا. یعنی خدا نے خود اپنی ستائش کرنے کے لیے ایک نیا گیت ان کو بخشا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا، مسیحی خدا، جو ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ نہ صرف موسیقار ہے بلکہ وہ گلوکار بھی ہے. اس کی ایک اور مثال میں کتاب مقدس کے حوالہ سے دینا چاہتی ہوں کہ کتاب مقدس میں یرمیہ کا صحیفہ اس کے 48ویں باب کی 36ویں آیت میں مرقوم ہے، اس کا دل موآب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا ہے اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغاں کرتا ہے. یعنی دکھ بھری آہیں بھرتا ہے. ایک اور دوسرا حوالہ ہے صفنیہ کی کتاب میں سے 3 باب کی 17ویں آیت، اور وہ صیون کی مضبوطی پر گاتے ہوئے شادمانی کرے گا. یعنی جب ہم گاتے ہیں تو اس سے، جیسے پہلے میں نے بیان کیا کہ مختلف طرح کے جذبات، شادی بیاہ، خوشی غمی کے ہر طرح کے جذبات موسیقی میں ظاہر ہوتے ہیں. تو ہمارا خدا بھی پہلا جو حوالہ میں نے بیان کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا آہیں بھر رہا ہے، یعنی وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے، اور اگلے حوالے میں شادمانی کا اظہار ہو رہا ہے. تو موسیقار خدا ہمارا جو ہے وہ ہم اپنے جذبات کو بھی موسیقی کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے سسٹر آپ نے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک پروگرام میں اتنی انفارمیشن موسیقی کے حوالے سے کہ کس طرح خدا خود موسیقی کو پسند کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے منہ میں، ان کے دلوں میں، ان کی روح میں موسیقی کو ٹرانسفر کرتا ہے، تو پھر موسیقی حرام کیسے؟ اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے. اور آج جتنا کچھ ہم نے سنا، بلکہ میں یہ کہوں گی آج جتنا کچھ میں نے سنا سسٹر ایسٹر کے وسیلہ، یقیناً ناظرین جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تو آپ کو بھی بہت انکریجمنٹ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ پروگرام ختم نہیں ہوا، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا کہ میں ایک اور سوال سسٹر سے کرتی چلوں. پروگرام ابھی باقی ہے. اگلے پروگرام میں یہیں پر اسی وقت اسی جگہ ملتے ہیں. دیکھنا نہ بھولیے گا میرات النساء میں. خدا حافظ.